अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अब्सा कोमल। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के जो बयानात हैं उसने मुल्की सियासत को चकरा कर रख दिया है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जो इमरान खान साहब ने जब 26 नवंबर को जलसे में असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया तो उसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने ये बात कही कि वो इमरान खान साहब के हुक्म पर अगर वो हिदायत देते हैं तो आधा मिनट भी नहीं लगाएंगे पंजाब असम्बली तोड़ने में। लेकिन अब वो ये दलाइल दे रहे हैं जो आप उनके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में देख रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब ये बात वाज़े कर रहे हैं कि अगले 4 माह में इलेक्शन हो ही नहीं सकते। उन्होंने कहा ये होमवर्क के महीने हैं, इनमें अपोजिशन मुज़ाकरात कर सकती है, ये उसके लिए भी एक अच्छा मौका है, लेकिन मार्च तक तो वो इंतखाबात नहीं देखते। ये तो होगी एक बात। वो आम इंतखाबात के हवाले से भी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। जब उनसे सवाल किया जाता है तो कह रहे हैं कि आम इंतखाबात भी अपने मुकर्रर वक्त या उसके बाद भी हो सकते हैं, यानी इसको भी वो खारिज इम्कान नहीं करार दे रहे, जो कि जिस पे कोई इमरान खान साहब तो इस हवाले से कोई बात करने को ही तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं कि अभी फौरी तौर पर वो इस सिस्टम से निकलना चाहते हैं और इंतखाबात हों। तो एक तरफ परवेज़ इलाही साहब और उनके साहिबजादे मोनिस इलाही साहब उनके इंटरव्यूज़ में जो एतराफ़ात हैं वो इमरान खान साहब के बयानिए के बिल्कुल बरअक्स हैं। जो इमरान खान साहब को आगाज़ में भी आप सुन रहे थे उसके एक ही दिन बाद ये बातें की गई हैं। तो ये जो तज़ादात हैं इसकी वैसे तो फहरिस्त बहुत तवील है, लेकिन 2-4 बातें जो अहम कही गई उनमें एक तो ये है कि परवेज़ इलाही साहब ये पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं कि जनरल बाजवा पर तनकीद बिला वजह है, मीर जाफ़र मीर सादिक नहीं कहना चाहिए था और जनरल बाजवा ने कोई डबल गेम नहीं की। इमरान खान के मौक़िफ़ से बिल्कुल मुतज़ाद बात। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जो उस्मान बुज़दार साहब हैं ये एतराफ़ उन्होंने किया, इंकशाफ बेसिकली उन्होंने किया कि उस्मान बुज़दार को जनरल फैज़ और जहांगीर तरीन ने वज़ीर आला बनवाया था, तो यूँ 4 साल पंजाब सूबे में ज़ाया हो गए। PTI और इत्तेहादियों को इसका नुकसान भी हुआ। इसके अलावा जो इमरान खान पे हमले की FIR का मामला था, हम अपने प्रोग्राम्स में बहुत दफ़ा ये सवाल उठाते थे कि जब उनके CM अपने हैं, हुकूमत अपनी है, तो क्यों FIR नहीं कट रही। इस पे परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि हमने इमरान खान साहब से कहा कि आप आइन को पढ़ें, आप जजेस और आर्मी के जो सर्विंग अफसरान होते हैं उनके ऊपर FIR नहीं कटवा सकते। तो ये भी वजाहत कर दी परवेज़ इलाही साहब ने कि क्यों FIR नहीं कटी उनके अपने सूबे में रहते हुए, और हमला भी वहीं पर हुआ जहाँ इमरान खान साहब की हुकूमत थी। अब हम डिस्कशन ये करेंगे कि क्या परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही के जो बयानात हैं इसके ज़रिए वो अपनी मुस्तकबिल की सियासत बचा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब बारहा ये बात कह चुके हैं कि वो रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने इत्तेहादी हुकूमत बनाई थी और आइंदा वो कोशिश करेंगे कि उनको जो है वो इत्तेहादी हुकूमत ना बनानी पड़े ताकि वो ब्लैकमेल ना हो। तो क्या काफ लीग अपनी मुद्दत पूरी करके अपने मामलात सही चलाना चाह रही है क्योंकि उनको फ्यूचर सियासी तौर पर नज़र नहीं आ रहा आगे? दूसरी बात यह है कि आप फिर काफ लीग के जो रहनुमा हैं वो इमरान खान साहब के लिए गुड कॉप का किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सियासत में ये भी होता रहा है एक फेस सेविंग का रास्ता निकाला जा रहा है इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि इत्तलात इस किस्म की भी मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं कि नहीं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अभी असम्बली तहलील करने को तैयार है और पंजाब में भी एक बड़ी तादाद है अरकान की जो इस किस्म की बात कर रहे हैं। मुबैना तौर पर ये इत्तलात है। और फवाद चौधरी साहब ने आज ये भी बात कही कि हम इदारों के साथ महाज आराई कम करना चाहते हैं, लेकिन ये PDM वाले ऐसा करने नहीं दे रहे। इन दोनों हवालों से बात होगी कि मोनिस इलाही और उनके वाले साहब जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो इमरान खान साहब के लिए फेस सेविंग का सामान कर रहे हैं, या फिर वाकई ये दोनों जमातों के दरमियान फासलों की नवीद सुनाते हैं ये बयानात। ये होगा हमारा मौजू। और दूसरा हुकूमत के हवाले से हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि जैसे ही इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया था असम्बलियाँ तहलील करने का, तो हुकूमत तो एक गड़बड़ा कर रह गई थी और उन्होंने असम्बलियाँ बचाने के लिए सर तोड़ कोशिशें करना शुरू कर दी थी। क्या ये जाहिर करता है कि हुक्मरान जमातों को ये मालूम है कि वो अभी कमज़ोर हैं, इस हद तक कमज़ोर हैं कि किसी सूरत भी इलेक्शन में नहीं जाना चाहते? नफसियाती तौर पे क्या बात ज़ाहिर करती है हुकूमती जमातों के हवाले से, इस पर भी डिस्कशन होगी। और मैं इसका जिक्र करना चाहती हूँ, एक बयान वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने दिया जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू में 2-3 दिन पहले कहा कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता IMF से। अंग्रेज़ी में कहा था कि आई डोंट केयर अबाउट IMF। शौकत तरीन साहब ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा हमारे ऑडियो को बुनियाद बना के कहा गया कि हम मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो ये इसहाक डार क्या कह रहे हैं इसका भी हम प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं कादिर मंदोखेल साहब रहनुमा पार्टी, अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ, और सलीम बुखारी साहब को भी हमने खुसूसी दावत दी है, उनसे उनका तज्जिया हासिल करेंगे इन सियासी मामलात पे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। अंदलीब साहिबा, आगाज़ आपसे करते हैं। क्या वजह है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि हम इस नहज पे पहुंच गए कि इस सिस्टम में रहना ही नहीं चाहते, लेकिन जिन्होंने असेंबली तहलील करनी है उनके लिए CM पंजाब वो तो आके कह रहे हैं कि मार्च तक तो वैसे ही कोई बात नहीं हो सकती और उसके बाद भी आगे देखा जाएगा। बिल्कुल इमरान खान साहब से मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। आपकी जमात इस वक्त कायम है इस बात पर कि आप लोगों ने असेंबलियाँ तहलील करनी है?
شکریہ آپ صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ کہتی ہیں، ہم سب کہتے ہیں کہ جی اکتوبر تک ویٹ کریں یا وہ، تو ہمارے لیے تو فائدہ ہے. ہم جتنا ویٹ کریں گے، اگر اس وقت ہماری جماعت 70% مقبولیت پہ ہے تو وہ 80 ہو جائے گی، 90 ہو جائے گی. کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اس وقت اصل جنگ جو ہے معیشت کی ہے، اور آپ نے ابھی مینشن بھی کیا کہ جو جنگ ہے وہ ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ان کی اپنی جنگ ہے، انہوں نے خود اپنا بیڑا گرک کیا اور اس دہج تک لے آئے ہیں. تو جنگ ہے اسحاق ڈار اور اس کی مفتہ اسماعیل کی. مفتہ اسماعیل نے آپ کے ہی اخبار میں ایک بہت ڈیٹیلڈ آرٹیکل لکھا، اور اس میں لکھا کہ جی چاہے یہ بانڈ دے بھی دیں دسمبر میں، لیکن جو انہوں نے بیڑا گرک کیا ہے وہ آگے جا کے بھی ان کو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے. جس میں پھر آپ نے مجھے انٹرویو دکھایا، اس پورے انٹرویو کو آپ دیکھیں تو اس میں پھر اسحاق ڈار نے یہ کہا کہ یہ کون ہوتا ہے اگر 6 مہینے میں ٹھیک کر سکتا ہوتا تو انہوں نے بالکل اختلاف کیا. دلیپ صاحب اجازت دیں، اگر آپ یہ اگلا ٹاپک ہمارا آخری اسی کے اوپر، آپ اس پہ تفصیلی بات میں چاہوں گی آپ اکانومی کے اوپر بات کریں. یہاں پر عمران خان صاحب نے اتنا پر اعتماد ہو کے اعلان کر دیا، لیکن جنہوں نے اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہے وہ حکومت میں رہنا چاہتے ہیں. تو خان صاحب کو پہلے اندازہ کیوں نہیں تھا کہ وہ اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک بڑی کلیئر بات ہے، میں نے کہا نا آپ کو کہ ہماری تو ہم نے تو ڈیسائیڈ کر لیا، اور اس میں تقریباً کل اور پرسوں میں آپ نے میرے خیال ہے کتنے انٹرویوز دیکھے، کتنی ٹویٹس دیکھی ہیں مونس کی بھی اور پرویز الہی کی، کہ 2 منٹ نہیں نکالوں گا میں اور میں اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا. انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، لیکن ساتھ یہ بڑا برملا کہا کہ یہ اسمبلی جو ہے امانت ہے عمران خان صاحب کی، اور میں 2 منٹ نہیں لگاؤں گا. ان کے اپنے خیالات ہیں، وہ ان کی اپنی ایک پارٹی ہے، ان کا اپنا ایک موقف ہے، وہ اپنے موقف کو بیان کرنے میں ان کا حق ہے. لیکن یہ جو پالیسی ڈیسیشن ہے، یہ پالیسی ڈیسیشن ہے ہماری جماعت کا اور عمران خان کا. اس کے وہ ساتھ کھڑے ہیں، ایک دفعہ نہیں، انہوں نے بہت دفعہ اس کو کہا ہے. ان کا اپنا میں جو دلیپ صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. بالکل صحیح ہے. میں مندوخیل صاحب، آپ لوگ کیوں اسمبلیاں بچانے کے اندر اتنے زیادہ انڈلج ہو گئے کہ ہمیں زرداری صاحب کے پنجاب پلان کے ذکر ہونے لگے کہ وہ تو ہر طریقے سے اس کے اندر کام کر رہے ہیں. یہاں پر تو اپنے وزرائے اعلیٰ ہی پر کا اعتماد نہیں تھا عمران خان صاحب نے جو اعلان کر دیا، اور اس کے بعد سے یہ پرویز الہی صاحب تو اب منظر عام پر آ کے یہ باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن یہ باتیں مختلف ذرائع سے کہی جا رہی تھی اس وقت بھی. اور جلسے میں جب عمران خان صاحب نے اعلان کیا تبھی شہرام ترقی اور جو کے پی کے وہاں پہ ممبران موجود تھے وہ حیران ہو گئے. تو آپ لوگوں نے اتنا زیادہ اس کے اوپر اوور ریاکٹ کیوں کیا؟ ویسے سچی بات ہوئی ہے کہ ہم تو انجوائے کر رہے ہیں عمران نیازی صاحب کی اور پرویز الہی صاحب کی حکومت کی. اور مختلف ٹی وی چینل میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں بھی دیکھتا آ رہا ہوں، پنجاب حکومت کا جو اشتہار آتا ہے اس میں وہ باپ بیٹا ہے. عمران نیازی صاحب پی ٹی آئی کا کوئی سمبل نہیں ہے. آپ سارے اشتہار اٹھا کے دیکھ لیں، 2 منٹ میں جو اشتہار ہر چینل میں آتے ہیں، دبا کے پرویز الہی صاحب، مونس الہی صاحب کی تصویریں آ رہی، کوئی عمران نیازی صاحب کہ بھائی یہ کون تھا، کہاں ہے، پتہ نہیں چل. نمبر 1 اس میں. دوسری بات، جب عمران نیازی صاحب کے اوپر دہشت گردانہ حملہ ہوا، ہم نے شدید مذمت کی. نہیں ہونا چاہیے. ایک پولیٹیکل ورکر یا ہماری پارٹی وکٹم رہی ہے، ہمیشہ ایسی چیزوں کا ہم مذمت کرتے ہیں. لیکن جو وزیر اعلیٰ انہوں نے بنا ہے، میں ماضی پہ نہیں جا رہا ہوں کہ انہوں نے ڈاکو کہا بعد میں وزیر اعلیٰ بنا لیا ہے، جس کو چپڑاسی کا کہا بعد میں وزیر داخلہ بنا لیا ہے. لیکن اس کے بعد جب وہ اعلان اس نے کیا ہے وہاں پہ، یعنی وہی وزیر اعلیٰ ان کے وزیر داخلہ آج بھی بیٹھے ہوئے، پورا پلٹون اس کی کابینہ میں پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوئے اور انجوائے کر رہے ہیں، اور وہ اپنی قائد کے اوپر جو عملہ ہے اس کو ایف آئی آر نہیں کٹا سکے. وجہ بتا دی پرویز الہی صاحب نے؟ وجہ تو ہمیں پہلے سے پتا تھا نا، لیکن پھر جب آپ کو ایف آئی آر سے اندازہ ہو گیا، ہو جانا چاہیے، آپ نے اسمبلی توڑنے کا کیسے کر دیا؟ وہ یہ جنرل باجوہ صاحب کو برا بلا کہتے ہیں. ہو سکتا ہے خان صاحب نے آپ لوگوں کو ڈرانے کے لیے صرف ایک اعلان ہی کیا ہو. نہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے، اور اب وہ خود بھی چاہتے ہو کہ نہ اسمبلی، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس آدمی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ڈاؤن ٹی وی جاتے جاتے کسی اور چینل پہ نکل جائیں گے، وہ تو ہمیں پتہ ہے. کوئی یہ یو ٹرن تو ایجاد اسی نے کیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جس دن اعلان کی ہے اور جہاں انہوں نے جلسہ کیا گجرات میں، چلو چھوڑی ساری باتیں، گجرات جو چودھریوں کا شہر ہے وہاں جلسہ کیا، وہاں نہ مونس موجود تھا نہ پرویز الہی صاحب موجود تھے. اس سے سبق نہیں سیکھا انہوں نے، ایف آئی آر سے سبق نہیں سیکھا، اور پھر اور آج کہہ رہے کہ اس نے بنا کے دی ہے. میں آپ کو
پورا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں ہے، صرف اپنی پالیٹکس بچانے کے لیے، ورنہ میں اور آپ بولیں گے بھائی پر جب آپ کو نہیں دے رہے استعفیٰ حکومت ختم کر رہی، لیکن یہ کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حکومت ختم کیوں نہیں کرے؟ یہ آ گئے عمران خان نیازی صاحب دیوار کے سامنے کھڑے ہو گئے، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں آگے، یعنی یہ کرتا پہلے ہے سوچتا بعد میں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں وہ سوچتا ہی نہیں ہے، بس کرتا ہی رہتا ہے۔ آپ نے جب اعلان کر دیے، اعلان کے بعد اب بیٹھ کے اس کی وجہ یہ ہے کچھ 10,000 کے قریب سیکورٹی کا جو پنجاب پولیس اور پختونخوا پولیس ان کی سیکورٹی پہ مامور ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں یہ کروں گا تو میں تو پشاور سے نکل نہیں سکتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اب اندلیب صاحبہ فرما رہی ہے کہ الیکشن اگر ڈیلے بھی ہو جائے، بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں 1 ہفتے کی حکومت ہے، آپ تو کیا بس آ رہے ہیں، ہم جی ایچ کیو پہ بھی حملہ کر رہے ہیں، ہم اسلام آباد بھی حملہ کر رہے ہیں، وہ بھائی 6 مہینے سلیم بخاری صاحب کی طرف جاؤں گی، 6 دن کا ٹائم لیا تھا اس نے، آج 6 مہینے ہو گئے اسلام آباد نہیں آ سکے۔ آج وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے اتنے پابندیاں لگا دی، اتنے کنٹینر کھڑے کر دیے، اتنے پیغامات رانا ثناء اللہ صاحب نے دیے کہ اسلام آباد آنے کی نہ کرنا۔ وہ کوشش تو کرتے ہیں نا، لیکن کو پتہ چل گیا ہے، میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، چلے پتہ میں چل گیا سلیم صاحب وہ جب اس نے کراؤڈ دیکھا تھا ہیلی کاپٹر سے آ کے، وہ آسمان سے تو زیادہ اچھا نظر آتا ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سوال یہ ہم نے واقعی پورا بندوبست کر رکھا تھا کہ اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو ہم اس کو روکیں گے، ہمیں آئین اس چیز کو پابند کرتے ہیں کہ آپ نے ریاستی ادارے اور اسمبلی اس چیز کو بچانا ہے۔ لیکن بندو خیل صاحب، یہ ایک حقیقت ہے اور ہم نے اس کو رپورٹ بھی کیا کہ جب عمران خان صاحب نے اعلان کیا تو آپ لوگ اتنے حیران ہوئے اور اتنے پرو ایکٹیو ہو گئے، جس نے ظاہر کیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان دے دیا کہ ہم اتنے ان پاپولر ہیں، ہم الیکشن میں جا ہی نہیں سکتے۔ میں اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں، ہمیں پہلے ہی دن پتا تھا کہ یہ بالکل اس نے جو ہے ایک جم مارا ہے اور آگے کھائی میں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پنجاب میں مقابلہ تو مسلم لیگ نون نے کرنا تھا۔ سلیم بخاری صاحب، آپ کیا وجوہات سمجھ رہے ہیں؟ بخاری صاحب، یہ جو بیانات ہیں اس وقت کاف لیگ کی سیاست کو آپ بہت سالوں سے کور کرتے آئے ہیں، یہ تو سب کو ہی معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے کے مطابق کاف لیگ اپنے فیصلے کیا کرتی ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے جس قسم کے فیصلے کیے اس کی وجہ سے اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے اس وقت کہ یہ گڈ کاپ کا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں، آج فواد چوہی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، یا پھر دوسری طرف کاف لیگ کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنا ایک سیاسی کیپٹل بچانا ہے، آگے بھی تو ماضی میں مستقبل میں بھی تو انہوں نے سیاست کرنی ہے، تو یہیں پر وہ اپنا ٹرم پورا کر کے جائیں۔ بہت شکریہ آپ کا ابسا، آپ نے یاد کیا بڑے دنوں کے بعد۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ مجھے اس بات پہ بہت زیادہ حیرت ہے کہ خان صاحب کو یہ ادراک نہیں ہوا کہ پرویز الہی صاحب ان کے اتحادی نہیں ہیں، وہ کسی کے کہنے پر ان کے ساتھ آ کے ملے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ 10 سیٹوں کے مالک کو پنجاب جیسے صوبے کا، جس کی اتنا بڑا علاقہ ہے، اتنی ایم پی ایس کے نمبرز ہیں، وہاں کا چیف منسٹر بنا دیا گیا۔ وہ آج بھی کہہ رہے ہیں، کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کسی کے کہنے پہ آئے تھے، وہ بالکل کوئی راز نہیں رکھ رہے ہیں اس کے بارے میں۔ مونس کے جو آپ ٹی وی انٹرویوز ہیں وہ لے لیجئے، پرویز الہی صاحب بالکل ببانگے دہل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ ان کا ساتھ دیں، یہی مونس الہی نے کہا تھا، تو یہ اتحادی کہاں سے بن گئے تھے؟ مجھے اس بات سے بہت حیرت ہے کہ خان صاحب ان کو سیریسلی اپنا جینون اتحادی سمجھ بیٹھے، لہٰذا 2 کاموں میں اتنا واضح اشارہ موجود تھا کہ اس کے بعد پھر ان سے یہ توقع ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ تقاضا ہی نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ پنجاب اسمبلی توڑ دیں۔ پہلا اشارہ جو ایف آئی آر کا ذکر بھائی بندو خیل نے کیا، بالکل ٹھیک کیا، کہ اگر ایک ایسی پارٹی کا سربراہ جس کی حکومت ہو پنجاب میں، جس کی پارٹی کی میجورٹی کے بنیاد کے اوپر چیف منسٹر بنے ہوں، وہ اگر ایف آئی آر ان کی مرضی کی درج نہیں کروا سکتے، یہ پہلا اشارہ تھا۔ دوسرا اشارہ یہ تھا کہ ایک سانس میں وہ کہتے رہے 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا، یہ اسمبلیاں امانت ہیں خان صاحب کی، اور پھر توڑتے بھی نہیں ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ اب وہ دلائل دے رہے ہیں کہ خان صاحب یہ اس وجہ سے میں نہیں توڑ رہا ہوں اور اس وجہ سے میں نہیں توڑوں گا، وہ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، اور خان صاحب اس کو مان رہے ہیں کہ یہ آپ کی امانت ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کس قدر اندھا اعتماد ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے مجھے اختیار دے دیا ہے، وہ چیف منسٹر یہ اختیار کسی کو دے ہی نہیں سکتا، وہ تو چیف منسٹر کے سگنیچر سے جائے گی جب اسمبلیاں توڑنے کی بات جائے گی۔ تو یہ ساری پالیسی جو اگر وہ یہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اگر وہ یہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ بھائی بندو خیل میں آ رہا ہوں، وہیں پر آ رہا ہوں۔ لیکن ملی بھگت کے تحت بھی تو یہ بات ہو سکتی ہے بخاری صاحب، سیاست میں تو بہت کچھ کوئی ملی بھگت نہیں ہے۔ جو جانتے ہیں کہ کاف لیگ کی سیاست کو، ان کو یہ بالکل واضح طور پر پتا ہے کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ چلتے ہیں، آج سے نہیں، بہت عرصے سے۔ مشرف کے دور سے شروع کر دیجئے اور آ جائیے، اس کی ایک لمبی بحث ہے، اس کے اوپر پورا پروگرام ہو سکتا ہے۔ لیکن خان صاحب نے ایسا کیوں کہا؟ دیکھیے، جو بھائی مندو خیل نے کہا کہ وہ ہیلی کاپٹر سے گئے، انہوں نے دیکھا نیچے کراؤڈ نہیں ہے،
جو بھی آپ اس کی حقیقت مان لیں یا سمجھ لیں، حقیقی آزادی مارچ کا جو کراؤڈ خان صاحب ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں آیا. وہ اتنا نہیں تھا کہ ہر قسم کے بیریئر توڑ کے وہ اپنی مرضی کی جگہ پہ پہنچ جاتے اور جو فیڈرل حکومت ہے اس کو پریشرائز کر کے اپنی مرضی کا ارلی الیکشن کا فیصلہ لے کے آ جاتے. اب وہ جائیں تو جائیں کہاں؟ دیر ہیز ٹو بی اے فیس سیونگ. یہ فیس سیونگ کو بلا وجہ برا لفظ سمجھا جاتا ہے سیاست کے اندر. this is one term which is taken positively. He has to take a stance. So انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اسمبلیاں جو ہے وہ توڑ دیں گے اور ارلی الیکشن میں جائیں گے. جو حکومت ہے وہ 3-4 اسٹریٹجیز طے کر کے بیٹھی تھی. ایک اسٹریٹجی یہ تھی کہ اگر بہت حالات بے قابو ہو جائیں گے تو انہوں نے دھمکی دی کہ جناب ہم گورنر راج لگا دیں گے. یاد ہوگا آپ کو یہ دھمکی ایک دفعہ پہلے بھی خود پی ٹی آئی نے سندھ میں دی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. منتقل بھائی آپ کو یاد ہے نا, کہیں آرٹیکل 149 کی بات ہو رہی تھی, کہیں گورنر رول لگانے کی بات ہو رہی تھی وغیرہ وغیرہ. تو صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب کو کچھ نہ کچھ کہنا تھا, لیکن جب پلٹ کے دیکھا تو وہ اتحادی ان کے نہیں تھے, جن کے ہیں ان کے گنگارے ہیں. آپ دیکھ لیجئے گا پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہینڈلرز, اور پورے کی پوری لیڈرشپ گالیاں دے رہی ہے باجوہ صاحب کو سوائے پرویز الہی صاحب کے. تو اس سے زیادہ اور کلیئر اشارے کون سے چاہیے؟ میں بالکل صحیح بات ہے یہ بات. سلیم صاحب آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اندر جس کو ہم گڈ یو ٹرن کا نام بھی دیتے ہیں, خان صاحب نے یہ اصطلاح انہوں کی طرف سے بھی سامنے آئی تھی. اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر مذاکرات اور بات چیت کے لیے کوئی وقت بیچ میں نکل جاتا ہے. لیکن اب عمران خان صاحب جو بریک کی طرف جانا ہے, واپس آ کے اندلیب صاحبہ سے بھی یہ جانوں گی اور آپ سے بھی کہ ایسا کیوں عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ جن پہ وہ اتنا اعتماد کرتے ہیں بعد میں وہ کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی. اب انہوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کو بھی اپنی غلطی قرار دی ہے. اندلیب صاحبہ جو بریک سے پہلے باتیں ہو رہی تھی اس پہ آپ رسپونڈ کیجئے گا, لیکن مجھے اس بات کا میں چاہوں گی کہ آپ جواب دیں. عمران خان صاحب بہت سارے معاملات کے اوپر کہہ چکے ہیں یہ ان سے غلطی ہوئی. وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اتحادی بلیک میلر ہوتے ہیں, میں اتحادیوں کے ساتھ حکومت ہی نہیں بناؤں گا اگلی دفعہ. ایک موقع پہ پچھلے دنوں وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جمہوری نظام ہی ٹھیک نہیں ہے, نظام کے اوپر بھی انہوں نے ایک بحث چھیڑ دی. اب جنرل باجوہ صاحب کی جو قربت تھی آپ کی جماعت کے ساتھ, وہ تو جنرل باجوہ کے لیے خود کے لیے بھی بڑے نقصان دہ بنی, اس حد تک کہ ان کے ادارے کو اپنے آپ کو غیر سیاسی کرنا پڑا. اب خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ان کو ایکسٹینشن دینا مشکل میری غلطی تھی, لیکن چند دن پہلے کامران صاحب سے بات کرتے ہوئے اپنی حکومت جانے کے بعد وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ وہ ایکسٹینشن لے لیں, ان کی جگہ کوئی اور نہ یہ لوگ لگا دیں. اب یہ کتنی چیزیں مزید ہوں گی جس کے اوپر عمران خان صاحب کہیں گے کہ وہ انہوں نے ماضی میں غلطی کی؟ بزدار صاحب کے حوالے سے بھی ایسی کوئی بات عنقریب کیا ہم سنیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ساری اسٹیبلشمنٹ, 13 پارٹیاں, سارا میجورٹی میڈیا, آپ کی ساری بیوروکریسی ایک طرف ہے اور ایک عمران خان اور پوری قوم ایک طرف ہے. اور یہ آپ نے انتخابات میں دیکھ لیا, یہ آپ نے 16 اکتوبر کو دیکھ لیا, یا آپ نے ہر سروے میں دیکھ لیا, یا آپ نے ہر جگہ دیکھ لیا. اب اگر ایک لیڈر کی جو سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماضی سے سیکھتا ہے. میں, آپ یا دنیا کا کوئی لیڈر بھی جس کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی بھی ایسا لیڈر مجھے بتا دے جس نے غلطی نہ کی ہو. اور انسان جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ٹو ایئر از ہیومن. ہاں, یہ گریٹنس ہے, یہ گریٹنس ہے کہ لیڈر ہوتے ہوئے, اتنا کامیاب لیڈر ہوتے ہوئے, پرہیپس میرا خیال ہے شاید ہی کوئی اور ایگزامپل ہو جس نے اپنی پروفیشنل لائف میں, اپنی کیا کہتے ہیں فلنتھراپسٹ لائف میں, اور اپنی پولیٹیکل لائف میں اتنی سکسیس لی ہو. شاید کوئی آپ کو اور ایسا ایگزامپل نہ ملے, لیکن وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ میری سکسیس کا ریزن کیا ہے, کہ میں جب وہ کرکٹ سے شروع ہوتے ہیں, پھر وہ اس پہ شوکت خانہ پہ آتے ہیں اور پھر پالیٹکس پہ آتے ہیں, کہ جب میں فیل ہوتا تھا تو میں ہمیشہ اپنی غلطیوں کو اینالائز کیا کرتا تھا. اور یہ سب سے بڑی, ابراہیم لنکن نے کہا کہ لیڈرز گریٹنس از اندلیب صاحبہ یہ بہت بڑی ایگزامپلز آپ دے رہی ہیں, لیکن یہ کون سی گریٹنس ہے کہ آخری دن تک آپ کہتے رہیں کہ یہی شخص کنٹینیو کر لیں, چلیں آخری آپشن ہے تو انہیں کو ایکسٹینشن آپ دے دیں, اور پھر آگے آپ یہ کون سی گریٹنس ہے کہ حکومت پہ آنے سے پہلے آپ کہیں کہ کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے, اور اس کے بعد آپ ایکسٹینشن دیں, اور اس کے بعد اس کو ایسے ڈیفینڈ کریں جیسے ماضی میں کسی نے کیا ہی نہیں. یہ ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, ہر روز آپ لوگوں کے پرانے سارٹس چلتے ہیں, خاص طور پہ عمران خان صاحب کے. تو یہ بتائیے گا کہ مزید کتنی غلطیوں کا اعتراف ہوگا؟ پرویز الہی صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ یہ فیض حمید صاحب نے لگوایا تھا بزدار صاحب کو, اور یہی ایک وجہ ہم سنتے ہیں کہ ایک آپ لوگوں کے اور اسٹیبلشمنٹ کے فال آؤٹ کی ایک وجہ بھی بنی.
اچھا آپ نے 10 منٹ کا سوال کیا تو 2 منٹ کا جواب بھی سن لیں کیونکہ میرا تو جواب کمپلیٹ نہیں ہوا. تو یہ تو آپ سارا وقت دکھاتی رہتی, آپ وہ نہیں دکھاتی کہ شہباز شریف نے کہا کہ میں زرداری کو پیٹ سے گھسیٹ کے اس کے کرپشن کے پیسے نکال کے پوری لاہور کی گلیوں میں اس کو رنگ دوں گا. کیا تعلق ہے اس بات سے یار؟ آپ میں نے کہا کہ میں نہیں انٹرپٹ کرتی. دکھاتے ہیں, کون کہتا نہیں دکھاتے. اب میں اس طرف چلی جاؤں تو اندلیب صاحبہ پھر خان صاحب بھی ڈاکو کہا کرتے تھے اور چپڑاسی کہا کرتے تھے, ان سب کو ساتھ ملایا. آپ صرف یہ میم سوری, مجھے آپ کوئی بھی کمپلیٹ نہیں کرنے دے رہے, اور پھر آپ مکمل کیجیے تو مجھے ختم تو کر لینے دے. میں نے تو کسی کو انٹرپٹ نہیں کیا, ہزار غلط. آپ عمران خان صاحب کی غلطیوں کے حوالے سے بات کیجیے نا. میں غلطیوں کے حوالے سے اور کتنی غلطیوں کے اعتراف ہوں گے. یہ کسی لیڈر کی گریٹنس ہوتی ہے کہ وہ آ کے کہتا ہے کہ یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے اور میں نے اسے سیکھا اور میں نے اسے آگے بڑھنا ہے. اور یہ ہمارے تمام جو ہے بڑے لیڈر, چاہے وہ مذہبی لیڈر تھے, چاہے وہ ہسٹوریکل لیڈر تھے, یہ ان کی سب سے بڑی کوالٹی ہوتی تھی کہ جب وہ جنگ ہار جاتے تھے یا وہ کوئی بیٹل کرتے تھے, جتنی چیزوں کا تعلق سیاست کرنے سے ہے, لیڈرشپ سے ہے. اندلیب صاحبہ معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, میں مندو خیل صاحب کی طرف جاؤں گی. جتنی چیزوں کا تعلق ایک ملک چلانے سے ہے, ملک کی اکانومی چلانے سے ہے, جمہوریت کی بقا ہے, لیڈرشپ ہے, ان سب چیزوں کے اوپر عمران خان صاحب غلطی قرار دے دیتے ہیں. تو لیکن مندو خیل صاحب, اندلیب صاحبہ کہتی ہیں کہ گریٹنس ہے, اور یہ گریٹنس کسی اور لیڈر کے اندر آج تک دیکھی نہیں ہے ہم لوگوں نے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں یہ اس کو گریٹنس کہتے ہیں, میں اس کو کچھ اور نام دیتا ہوں. مثال کے طور پہ میں کسی کو دھمکی دوں اور پھر واپس میں یو ٹرن ماروں. شہید ذوالفقار علی بھٹو اگر یو ٹرن مارتا تو وہ پھانسی نہیں چڑھتا. بی بی شہید اگر دہشت گردوں سے معاہدہ کرتی تو دہشت گردی کا شکار نہیں ہوتی. آصف علی زرداری صاحب اگر انہی لوگوں کے ساتھ معاہدے کر کے اور وہ یو ٹرن لیتے تو 12 سال جیل میں اور زبان نہ کٹواتے. تو یہ ساری چیزیں اب یو ٹرن کو وہ بڑے آدمی کا نام دیتے ہیں, ہم کچھ اور کو کہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں نے ریفلیکٹ کیا, حکومت میں رہا, تمام چیزوں کی حقیقتیں سمجھ گیا اور اب میں چیزوں سے سیکھ رہا ہوں اور غلطی کا اعتراف کر رہا ہوں. وہ چیزوں کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص جمہوری اگر ہوتے تو وہ کبھی امپائر کی انگلی کی طرف نہ دیکھتے, وہ اپنی سٹرینتھ پہ عوام پہ اعتبار کرتے ہیں. ایک شخص اگر جمہوری سوچ کے ہوتے تو وہ سیاسی لوگوں, چلو ہماری شکل سے نفرت ہے, نون لیگ کی شکل سے نفرت ہے, اور بھی تو پارٹیاں ہیں, با پارٹی ہے, عطا اللہ مینگل صاحب کی پارٹی ہے, ایم کیو ہے, دوسرے تیسرے, ان کے ساتھ بات کرتے, ان کے ذریعے بات کرتے کہ بھئی یہ مسئلہ. یہ کہہ رہے نہیں میں نے ان سے بات کرنی ہے جس سے شہباز شریف ڈکی میں چپ چپ کے ملتا تھا. بھئی یہ کون سی فخر والی بات ہے؟ آپ بات کرو کہ میں آزادی حاصل کروں اور انہی لوگوں سے حاصل کروں, پھر انہی لوگوں سے مذاکرات بھی کروں, تو ان کا کوئی قول و فعل میں تضاد ہے. انہوں نے ایک پوزیشن تو مینٹین اپنی رکھنی ہے نا کہ آپ لوگوں کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر خودکشی کرنے کو سمجھتا ہوں, تو کسی سے تو بات کرنی ہے, اس لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ یہ حرکت کر رہے تھے تو زیادہ اچھا ہوتا, وہ زیادہ اچھا ہوتا. کم از کم بات یہ ہوتا نا کہ ایک مثال تو قائم کرتا, میں خودکشی کروں, 20,000 سے زیادہ 26,000 عرب اس نے لی ہے آئی ایم ایف سے, جس کے لیے خودکشی کرا تھا. اور پھر ایک اور چیز, چلو چھوڑ یہ ساری باتیں میں چھوڑ دیتا ہوں. یہ بتاؤ جو شخص 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر کی بات کیا دیا, جو شخص کہتے تھے میں گورنر ہاؤس کی دیواری گرا دوں گا گرایا, جو شخص کہہ رہے تھے وزیر اعظم اس کو یونیورسٹی بناؤں گا بنائے, جو شخص کہتا تھا کہ میں اس ملک میں انقلاب لاؤں گا لائے, جو پھر کرپشن کی داستانی کھڑی کر دی شخص نے, چاہے وہ توشخانہ کی شکل میں ہو, چاہے وہ الیکشن کمیشن کی فنڈنگ کی شکل میں, کیا گوگا گوگی کی کرپشن کے حوالے سے. بات یہ ہوتا ہے نا, ایک کام مجھے 3.5 سال میں ہماری بہن بتا دے اندلیب صاحبہ کہ انہوں نے ایک بھی کام اسی نے کمپلیٹ کیا ہے. 3 ڈیموں کی کھدائی شروع کر دی ہے, وہ بھی کون سے ڈیم بنا لیے, کھدائی شروع کر دی ہے. آپ مجھے بتاؤ بے نظیر انکم سپورٹ کا نام جل سازی سے تبدیل کر کے احساس رکھا, اور وہ بھی بغیر احساس ہو گیا. لیکن احساس پروگرام تو چلتا رہا نا, کس بات کا, کون سے احساس, اس کے حوالے سے لوگوں کو پیسے ملتے رہے. بھائی یہ آپ یہ 3.5 کروڑ جو سیلاب زدگان کی کوئی ٹکا ملے, اور وہ جو ٹیلی فون پتہ نہیں کیا چکر چلا کہ 15 ارب روپے, وہ 15 ارب آپ کو کوئی نظر آیا؟ ثانیہ نشتر صاحب نے بتایا کہ کچھ پیسے کریڈٹ کارڈ پالیسی کی وجہ سے, یہ ساری چیزیں میں تو آپ کو کارکردگی دکھا رہا ہوں. اور پھر 3.5 سال میں آپ نے پاکستان کو ایف اے ٹی ایف سے نکالا, پھر 3.5 سال میں آپ مجھے بتاؤ کہ آپ نے ایف اے ٹی ایف سے پاکستان نکلا,
لیکن اس میں بہت زیادہ کردار اس وقت بھی کی حکومت کا بھی تھا رہا, بعد میں ادارے فوجی ادارے کا بھی, اور آپ لوگوں کی حکومت کا. ہماری 3-4 مہینے کی حکومت میں ہم نے نکالا, تو ان کے دور میں کیوں نہیں نکلا؟ تو 3 مہینے میں ایک لمبا پروسیس تھا. وہ میں مانتا ہوں, لیکن سوال اکنامک پالیسی, سیکیورٹی پالیسی کے تحت ہی نکلا نا. مجھے 1 منٹ تو بولنے دے. آپ مجھے بتاؤ کہ سی پیک بند نہیں کرا انہوں نے سعودی عرب سے تعلقات خراب نہیں کیے, یورپ کو پورا ناراض نہیں کیے, ہر جگہ دنیا میں انہوں نے جھگڑا کرا کے, اور پھر سب سے بڑھ کر اس شخص نے جو اس ملک کو نقصان پہنچایا, اس نے ہمارے آنے والے جو نوجوان ہیں اس کو گالی گلوچ کی ترغیب دی ہے, اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے بدتمیز بنایا. اس شخص نے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں جوڈیشری, آرمی, سب کو گالی گلوچ سے نوازا گیا. یہ کلچر تو کبھی پاکستان میں نہیں تھا. فواز چوہدری صاحب آپ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات اب کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ پی ڈی ایم والے راستے میں رکاوٹ کر رہے ہیں. بھائی جب آپ کے بعد فائدہ کیا ہے؟ سلیم بخاری صاحب, ہم 2 انداز سے دیکھتے ہیں, جس طرح دلیپ صاحب ابھی کہہ رہی تھی کہ بڑے کم ایسے لیڈرز ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں جن پہ پرسنالٹی ٹریٹ ہو, جن کے اندر کہ وہ اپنی غلطی کو نہ صرف تسلیم کریں بلکہ آن ریکارڈ سب کے سامنے کہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی. لیکن کیا عمران خان صاحب نے آپ کے خیال میں سیکھ لیا اور اب اس پوزیشن پہ آ کے بات کریں؟ دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی بہت سے اقدامات سے سیکھا اور پھر کہیں میثاق جمہوریت کیا اور کہیں ساتھ بیٹھ کے ہاتھ میں لایا جمہوریت کو بچانے کے لیے. عمران خان صاحب نے سیکھ لیا یا یہ جو ان کے تضادات ہیں یہ مزید کنفیوز کرتے ہیں اعترافات کے ساتھ؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کی, یعنی ایک ایسا شخص جو 4 سال تک پرائم منسٹر رہا ہو ملک کا, ایک 22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے, نیوکلیر پاور ہے, اس کے پاس تو بہت مشکل سے ایک غلطی کی گنجائش ہوتی ہے. جو انٹرنیشنل کارڈر کے لیڈرز ہوتے ہیں وہ 20-20, 40-40 غلطیاں تھوڑی گنواتے ہیں اپنی. آپ مجھے کوئی کمپیریزن بتائیے, کوئی پیرلل بتائیے پاکستان دنیا کی ہسٹری میں کہ کسی ایک لیڈر نے کہا ہو کہ میں نے یہ 40 غلطیاں کی ہیں. یہ ہوتا نہیں ہے, اس کی گنجائش ہی نہیں ہوتی. تو ایک بات, اچھا پھر یہ ہے کہ غلطی جب ہو جاتی ہے تو آپ پھر اس کو شروع سے غلطی ہی کہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ 4 سال آپ ایک چیز کو ڈیفینڈ کرتے رہے اور بعد میں کہیں تو مجھ سے غلطی ہو گئی. اب آپ دیکھیے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مندو خیل صاحب کہ یہ وقت بھی انتظار کیجئے کہ وہ کسی وقت یہ فرما دیں کہ بزدار کو لگانا میری غلطی تھی. یہاں تک تو انہوں نے کہہ دیا ہوا ہے کہ بزدار کو میں نے لگایا اس لیے باجوہ سے لڑائی ہو گئی میری, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں اس کو ہٹا دوں. تو مطلب کہنے کی ہے کہ غلطی یقیناً ہوتی ہے, لوگ انسان ہوتے ہیں, فرشتے نہیں ہوتے ہیں, لیکن اس کے لیے ٹیئرز ہیں. جو ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ سیکھ رہا ہے, پڑھ رہا ہے, گریجویٹ کر رہا ہے, اس کے پاس بہت غلطیوں کی گنجائش ہے, 3 تو وہ سپلیمنٹری ایگزام دے سکتا ہے. لیکن جب آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس غلطیوں کی گنجائش نہیں ہوتی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کو جلد یہ ادراک ہو جانا چاہیے کہ حالات 2018 والے نہیں ہیں. اب صاحب میری اس بات کو شاید آپ سمجھ رہے ہوں کہ بالکل ارریلیونٹ ہے, اس وقت کر رہے ہیں, بالکل ارریلیونٹ نہیں ہے. یہ بالکل ریلیونٹ ہے. عدالتوں کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی لڑائی ہو گئی ہے, میڈیا کو آپ نے 7-8 بندے چن کے باقی سب کو لفافہ قرار دے دیا ہوا ہے. کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ تمام اسٹیبلشمنٹ, پورا نیشنل میڈیا, پوری سول سوسائٹی عمران خان صاحب کے ساتھ تھی جب 2011 کے 30 اکتوبر کو انہوں نے لاہور کا جلسہ کیا تھا؟ میرے جیسے بے وقوف آدمی نے یہ کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اس شخص نے پاکستان میں انقلاب کی بنیاد رکھ دی ہے. لائیو پروگرام میں کہا تھا, آئی ایڈمٹ. لیکن آپ نے ہم سب کو ایسے پھینک دیا ہے ردی کی ٹوکری میں کہ وہ 6-7 ہی جرنلسٹ ہیں, وہی ماں نے پیدا کیے تھے جرنلسٹ بننے کے لیے, جن سب کے پوتڑوں سے میں واقف ہوں, میرے ہاتھوں کے بنے ہوئے ہیں وہ سارے. میں کبھی تفصیل بتانے بیٹھوں اور اس کی اجازت ہو اگر تو آپ اف اف کر اٹھیں, کانوں میں انگلیاں دیں گے آپ. وہ ان کے نزدیک کریڈیبل جرنلسٹ ہیں. تو نیشنل میڈیا کو, سول سوسائٹی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو دشمن عمران خان صاحب نے بنایا ہے, خود نہیں. ایک بات میری نوٹ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں. I don't blame عمران خان, I blame that vicious circle around him. اندلیب صاحبہ کو حوصلہ پیدا کرنا چاہیے میری یہ بات سننے کا کہ ان کی ٹیم ٹھیک نہیں ہے. ان کی ٹیم کی وجہ سے ان کا اقتدار گیا, ان کی ٹیم کی وجہ سے انہوں نے کہا اللہ میری ٹریننگ کر رہا ہے رسول کی طرح سے. ان کی ٹیم نے کہلوایا ان سے کہ اسلامی ٹچ دے دیجئے. ٹیم وہی بات کرے گی جو لیڈرشپ کرے گی. جب لیڈرز کہیں گے کہ سب کچھ ٹھیک ہے, بہترین ہے, دیکھیں ٹیم بھی وہی بات کرے گی. سیاسی جماعتوں میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, میں عمران خان صاحب کو 45 سال سے جانتا ہوں, مجھے ان کے پرسن میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی. ہی از این آنیسٹ مین, ہی مینز کہ ملک میں ہر چیز ٹھیک ہو جائے. بٹ دس ویشیس سرکل,
میں کسی دن آپ کے پروگرام میں تفصیل سے نام لے کے، میں نے آرٹیکل لکھا ہے، آپ جائیے میری ویب سائٹ کے اوپر، اس میں لکھا ہوا میں نے نام لکھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے اس کو اس نہج پہ پہنچایا، بٹ انفارچونیٹلی دے آر اسٹل دیئر. ان کی وجہ سے اندلیب عباس تو ایک ایگزامپل ہیں، ان جیسے بہت سارے کمیٹڈ لوگ پارٹی سے یا چھوڑ کے جا چکے ہیں یا نکال باہر کیے گئے ہیں. یہ ہے ڈیلیما عمران خان صاحب کا، that he has to trust allies like پرویز الہی and not his own people. اندلیب صاحبہ، بخاری صاحب نے جو باتیں کہی ہیں، اب ایک تو آپ نے پہلے جب بات کری تھی آپ نے کہا پوری قوم ہمارے ساتھ ہے، سیاسی طور پہ آپ اس قسم کی بات کر سکتی ہیں، لیکن ابھی عام انتخابات نہیں ہوئے، پنجاب میں آپ لوگوں کی اپنی سیٹوں کے اوپر انتخاب ہوئے، تو اب پاپولیرٹی جس کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں، تو پاپولیرٹی سے یہ مراد تو نہیں ہے کہ یو کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ. تو اب خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کنوینئنٹلی، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کے سپورٹر کا اس کے اوپر ریئیکشن آنا شروع ہو جائے. بہت ساری چیزیں پائل اپ ہونا شروع ہو گئی ہیں، وہ کہتے ہیں بعد میں اس بات سے وہ ہٹ جاتے ہیں. نظریاتی جو سپورٹر ہوتا ہے وہ اپنا مائنڈ بنا لیتا ہے، تو وہ نہ افیکٹ ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ بظاہر ایسا لگ نہیں رہا کہ آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہے. اسد عمر صاحب نے نئی قیادت نے کمان سنبھالی، اس سے اگلے دن کہا کہ نئے آرمی چیف یہ بات سامنے رکھیں کہ فوری انتخابات کروائے جائیں. تو کیسے مان لیا جائے کہ آپ لوگوں نے سیکھ لیا؟ جو اعترافات خان صاحب کریں دوبارہ یہ بات نہیں کریں گے. اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک پاپولیرٹی کا تعلق ہے، الیکشنز کا تعلق ہے، وہ آپ کے سامنے رزلٹ ہے. یہ جو پروگرام ہو رہا ہے نا، آپ اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ اوپینینز لے لیں عام پبلک سے، اپنی مرضی سے لے لیں. آپ کو پتہ ہے گیلپ ہو جو مرضی ہو، آپ اپنی مرضی سے چوز کر لیں. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جتنے بھی وہ کیا کہتے ہیں نا، دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے، سارے بیٹھ کے وشفل تھنکنگ کر رہے ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آپ لوگ ریالٹی سے بہت ریمووڈ ہیں. اب دیکھیں 88% لوگوں نے کہا ہے کہ ملک کا ڈائریکشن غلط ہے. نمبر 1. نمبر 2 بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو سارے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو 13 آپ نے لیڈر کٹھے کیے ہیں چوچو کے مربع، ان کے آپ ریکارڈ دیکھیں. ایک جو پی ایم ایل این کی جماعت جس کو یہ ایسے ڈیفینڈ کریں جیسے اس سے بھی زیادہ لوئل ہے، اس کا جو ہے وہ لیڈر باہر بھاگ چکا ہے. اس کو 3 سال ہوئے. یہ 22 کروڑ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لیڈر ہے وہ خون پا رہا ہے یا کھڑے ہو کے، ایک لیڈر ہے جو کہہ رہا ہے میری جان کو خطرہ ہے میں باہر رہوں گا، اور یورپ کی سیریں کر رہا ہے. بیٹی بھی بھاگ گئی ہے، بچے بھی وہاں ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 22 کروڑ لوگ ہیں یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا؟ اس کا فائدہ اٹھا تو 22 کروڑ مجھے نہیں پتا آپ کس بیسس کے اوپر کہہ رہی ہیں. مجھے ایک سٹوڈنٹ سے ملنے کا اتفاق ہوا 2-3 دن پہلے، بلوچ سٹوڈنٹ سے، ان میں ہزارہ سٹوڈنٹ سے، اور جو باتیں ان کی کہنے والی تھیں وہ میں یہاں پہ ریپیٹ نہیں کر سکتی. اور میں صرف ان پہ اسپیسیفک نہیں کہہ رہی، ہم باقی بھی ملک کے مختلف اضلاع کے اندر، خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، آپ لوگ بہت پاپولر ہیں، ادھر بھی 22 کروڑ کا آپ لفظ مت کوٹ کیجیے. آپ کہیے آپ کے سپورٹر آپ کے بے جا آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ آپ کی لیڈرشپ سے اتفاق کرتے ہیں. اندلیب صاحبہ میرے سوال کا جواب اگر آپ دیں تو مجھے انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہ پڑے. میں تو آپ کو جواب دے رہی تھی. میں نے تو پہلے کہا تھا کہ I am 3 against 1. تو میں نے مندوخیل صاحب کی بات بھی کئی دفعہ کاٹی ہے، وہ کنٹینیو کرتے ہیں جو وہ بات کر رہے ہیں. آپ 22 کروڑ کا فگر نہ کوٹ کیجیے. آپ مجھے یہ ضرور بتائیے، آپ بہت پاپولر جماعت ہے، لیکن کیا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی تمام غلطیوں کے اوپر بس یہ کہہ دیں کہ ہم سے غلطی تھی اور آپ کو معافی مل جائے اس چیز کے اوپر، سوال نہ کیا جائے آگے سے؟ کیسے ایکسٹینشن غلط تھی، پھر ایکسٹینشن ٹھیک ہو گئی، پھر دوبارہ ٹھیک ہو گئی، اور آج کہہ رہے ہیں کہ غلطی تھی میری؟ ہسٹری لیڈرشپ کی، چاہے وہ آپ کربلا کا واقعہ دیکھ لیں، کوئی بھی واقعہ دیکھ لیں، آپ کو اپنوں نے جب کیا ہوتا ہے اور آپ غلطیاں کرتے ہیں، آپ غلطیوں سے سیکھتے ہیں. کوئی انسان ایسا نہیں جو غلطی نہ کرے، لیکن جو آپ نے یہ جو 13 کا مربع آپ نے رکھا ہے جن کو یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں دونوں بیٹھ کے، عوام اس پہ معاف نہیں کرے گی. سوال تجزیہ کاروں کی، صحافیوں کی بہت آپ لوگ کئی سالوں سے دل آزاری کرتے آ رہے ہیں، آپ مت یہ الزام تو مت لگائیے. مندوخیل صاحب کو آپ ڈائریکٹلی جو بھی آپ کہنا چاہیں آپ کہہ سکتی ہیں، وہ آپ کے سیاسی اپوننٹ ہیں. اس وقت جو بڑی کنفیوزنگ قسم کی پالیٹکس ہے پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے حوالے سے، لیکن بخاری صاحب اب آپ اس سارے معاملے کے اوپر جو فواد چوہدری صاحب بات کریں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، یہ لوگ پی ڈی ایم راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا موقع اب آ گیا ہے جہاں پرویز الہی بھی کہہ رہے ہیں 3-4 مہینے مذاکرات بات چیت کے لیے ہوں، خان صاحب خود بات چیت کے حوالے سے بات کر چکے، بے شک مشروط انہوں نے بات کی تھی، لیکن ایٹ لیسٹ ایک ماحول ایسا بن گیا ہے کہ بیٹھنے کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوشش اب ہونی چاہیے، خود پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اور دوسری طرف سے بھی، اور اسٹیبلشمنٹ کو غیر سیاسی رہنے کے لیے بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے. دیکھیے ایک بات تو طے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے، ہم جب اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں نا تو یہ بڑی ویگ ٹرم ہے. بیسیکلی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں فوجی قیادت کی، اینڈ وی مین فوجی قیادت.
فوجی قیادت نے تو اب سیاست میں نہیں آنا ہے جی، یہ تو طے ہو گیا ہے، اور یہ طے بھی کرایا ہے. میرا خیال سے یہ عمران خان کا احسان ہے اس قوم کے اوپر، اور ہم سب کو ماننا چاہیے کہ اس نے فوج کو کہا ہے کہ آپ تو پاسے ہو جائیں جی. اب وہ بجا ہے کہ وہ ان سے خواہش رکھیں یا درخواستیں کریں ان سے پھر سے وہی ایکویشن بنانے کی، لیکن ایک دفعہ انہوں نے فوج کو الگ کر دیا ہے. بی بی کہہ رہی تھیں کہ آپ جائیں عام آدمی سے پوچھیں. ہم عام آدمی سے کیوں پوچھیں؟ ہم کانسٹیٹیوشنٹ یعنی پولیٹکس میں کیوں نہ جائیں؟ آزاد کشمیر میں تو حکومت ان کی ہے. بلدیاتی الیکشن کے رزلٹ دیکھیں آپ نے؟ آپ ذرا جمع تو کر لیجئے گا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیٹیں، اور پھر ذرا فیصلہ کریں کہ کہاں کھڑی ہے پی ٹی آئی اے جے کے میں، جہاں ان کی اپنی حکومت ہے. وہ لوگ نہیں ہے جو الیکشن میں عمران خان صاحب 6 جگہ سے جیتے تھے 5,74,000 ووٹ لے کے، تو جنہوں نے 4,85,000 ووٹ لیے تھے وہ ووٹر نہیں ہے، وہ پاکستانی نہیں ہے. قوم 22 کروڑ ہے، 24 کروڑ کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اپنی مرضی سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاپولیرٹی جو ہے نا، یہ بڑی ویگ ٹرم ہے. اس کا پتہ چلتا ہے جس دن ووٹ ہوتا ہے. سو ون شوڈ ویٹ فار دیٹ. وہ پتہ لگ جائے گا کون کس جگہ کھڑا ہوا ہے. اور یہ جو کلٹ کی فالوئنگ ہے یا جو فین فالوئنگ ہے، یہ کبھی بھی ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی ووٹرز میں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور وہی ایک طریقہ ہے نا دیکھنے کا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں بالکل بی بی کی بات مانتا ہوں کہ ہاں جناب، آپ نے سپلیمنٹری الیکشن جو ہوئے، ضمنی الیکشن جو ہوئے پنجاب میں، آپ نے بڑا مارکا مارا، لیکن خدا رہا آپ اپنی 20 سیٹوں میں سے 5 ہار گئے. جو آپ نے دوسرا مارکا مارا اس میں عمران خان صاحب کراچی سے خود ہار گئے، اور ملتان سے شاہ محمود قریشی کی بیٹی ہار گئی. یہ کیا ہوا؟ تو مطلب کہنے کا یہ کہ ون شوڈ بی ریئلسٹک، انالیسس کرنا چاہیے آنیسٹی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ. اور ہمارا کام جو ہے وہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ہمارا کام کسی کو پروجیکٹ کرنا یا کسی کو جان بوجھ کے انڈرمائن کرنا نہیں ہے. ہم سچویشن کو اینالائز کر کے اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں. غلط ہو سکتی ہے، ہم کوئی فرشتے تھوڑی ہیں. اور دوسری بات یہ، میں آپ سے پھر عرض کروں، انتہائی مؤدبانہ، اندلیب صاحبہ کے لیے میرے دل میں بہت عزت ہے اور ان کو پتہ ہے اس بات کا. لہٰذا کبھی آرگومنٹ کے اندر اگر اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو انہیں بالکل اس کا برا نہیں منانا چاہیے. لیکن ہم جو کہتے ہیں اس کو غور سے سننا ضرور چاہیے. میں نے اب صاحب بہت ذمہ داری سے یہ کہا ہے کہ 95% میڈیا واز ود عمران خان until that time that he selected. اور خدا، میں اب کو بدعا بھی نہیں دینا چاہتا فواد چودھری کو، جس نے ہم خیال صحافیوں کی ٹرم ایجاد کر کے ایک مخصوص ٹولہ جو ہے اس کا گہرا بنا دیا عمران خان کے گرد. جس نے اس میں کردار ادا کیا. بخاری صاحب، میرے پاس آخری لمحات ہے پروگرام کے، انہوں نے ریگریٹ ہی کیا. اندلیب صاحب، آپ کلوزنگ ریمارکس آپ دے دیجیے گا، منتخب صاحب آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، لیکن میں چاہتی ہوں اپنی بات کر لیں کمپلیٹ جو بھی کہنا چاہتی ہیں. لیکن اندلیب صاحبہ، یہ ریکارڈ آپ کی پارٹی رکھتی ہے، جن کے بارے میں آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جو غلطیاں ہم نے کی وہ خون سے ہم دھو رہے ہیں. یہ غلطی آپ کی جماعت کو آپ کے ساتھ دینے کو قرار دیا گیا. تو آپ اپنی غلطیوں کا تو ذکر کر رہے ہیں، لیکن ان غلطیوں کے اوپر بھی غور کر رہے ہیں جس کو ادارے نے غلطی سمجھا اور غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ کیا. میں ذرا فیکٹس کریکٹ کر دوں. یہ جو آفیشیل فیکٹس آئے ہیں آزاد کشمیر کی لوکل باڈیز کے، پی ٹی آئی کی 440 سیٹیں ہیں، پیپلز پارٹی کی 311 ہیں، اور پی ایم ایل این کی 262 ہے. انڈیپینڈنٹس 370، انڈیپینڈنٹس ان سے زیادہ لے گئے سیٹیں. یہ فیکٹس ہیں. تو ابھی اچھا، اب آپ اس بات پہ آئیں. اب اس بات پہ آپ آتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ یہ اور وہ اور فلانا، اور یہ بات بڑی کلیئر ہے. اس وقت آپ کا ساری باقی ریسورسز، طاقت، الیکشن کمیشن، 13 جماعتیں اور یہ جو جتنے بھی آپ کے جو نیریٹو بلڈرز ہیں، ان کو میں نے نہیں، ہم سے زیادہ سمارٹ ہیں یہ لوگ. ان کو کلٹ مت سمجھیں، ان کی توہین نہ کریں. ان کے پاس وہ فون ہے، ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے، دباتے ہیں آپ کی حقیقت کھل جاتی ہے. ایسے ایسے فیکٹس آپ کے میرے ابھی دیں گے اس پروگرام کے بعد کہ سب کو پتہ لگ جائے گا. صدارتی نظام عمران خان صاحب نے ایڈوکیٹ کیا چند دن پہلے یہ کہہ کر کہ انگریز ملکوں کے لوگ بہت باشعور ہوتے ہیں، پاکستان کے باشعور نہیں ہیں، یہ جمہوریت کو ڈیزرو نہیں کرتے. اندلیب صاحبہ، مجھے لگتا ہے آپ خان صاحب کا کوئی بیان نہیں دیکھتی. بن جاؤ، عوام جو ہے اس کو کلٹ تو آپ کے لیڈر نے کہا پاکستان کے عوام کو. جی کیا کہہ رہی؟ عمران خان صاحب کے الفاظ ہے کہ پاکستان کے عوام اتنے باشعور نہیں ہے، یہاں پہ جمہوریت نہیں چل سکتی ہے. تو آپ کلٹ کہنے کے اوپر کیوں اعتراض کر رہی ہیں؟ کلٹ کا مطلب ہوتا ہے جیسے مولانا فضل الرحمان کا ایک اندھی تقلید کرنے والے.
یہ ڈائیورس جو ہیں. خان صاحب کی کلٹ کہتے ہیں اندھی تقلید کرنے والے کو, اور خان صاحب کی اندھی تقلید کی جاتی ہے. میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, میرے پاس وقت بھی ختم ہو گیا, اور اندلیب صاحبہ ہمیشہ کی طرح آپ سے کوئی ایک بھی جواب مجھے نہیں ملا. اکانومی کے اوپر انشاءاللہ کسی اور نشست کریں گے. بہت شکریہ اندلیب عباس صاحبہ. سلیم بخاری صاحب اور قادر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل تھے. ناظرین, یہ بات واقعی بحث طلب ہے کہ ایک طرف سے اگر یہ کہا جائے کہ شخصیت پرستی اور جو ہے وہ پارٹی لیڈرشپ کی اندھی تقلید کی جاتی ہے, تو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے ان لیڈران کو بھی جن کی اندھی تقلید کی جا رہی ہوتی ہے. اس طریقے سے بہتر معاشرے جنم نہیں لیتے. آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.